अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। आज सुबह धीरेन्द्र मेहता जी के प्रोग्राम में बातचीत हो रही थी, तो उस पर कुछ पॉइंट्स ऐसे डिस्कशन हुए चाइना के और इंडिया के हवाले से और चीज़ें। तो मैंने कहा कि चलें छोटी सी गुफ्तगू आपके साथ भी हो जाए। देखें, ये जो चाइनीज़ इंकर्जन टू इंडिया या इन्वेजन टू इंडिया, और वो जो एक हवा जो पूरा फैलाया जा रहा था कि लद्दाख ले लिया और ये और वो, और कुछ जो बहुत ज़्यादा अपने आप को रियलिस्टिक वो कर रहे थे शो कि आई एम ए रियलिस्टिक सिचुएशन पे बात करता हूँ ये वो। हाँ, थोड़ा चाइना अंदर आ गया है, चाहे इस तरह के ये आपके इंडिया के जर्नलिस्ट वगैरह बातें कर रहे थे। तो राजदीप सरदेसाई ने राजनाथ जी से इंटरव्यू में ये सब चीज़ें पूछी और उसको मिस इंटरप्शन दे के किस तरह चीज़ें फैलाई जाती हैं ये आपने देखा ही। जबकि सूरत हाल ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC एक बफर जोन होता है। आप ये देखें कि इस लाइन के कुछ किलोमीटर्स का एरिया होता है जिसमें जो नो गो एरिया होता है, और उसमें मूवमेंट अगर कुछ होती है तो दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ इंडिया। और राजनाथ जी ने अपने इंटरव्यू में ये क्लियरली कह दिया कि किसी भी इंडिया के पार्ट के अंदर वो नहीं आए, वो कई किलोमीटर दूर होती थी जो LOC से उनकी पोजीशन, तो वो थोड़ा आगे आते थे। इंडिया ने क्लियर अल्फाज में चाइना को, कल जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग हुई थी इंडिया और चाइना के, तो उसमें क्लियरली इंडिया ने अपनी स्टैंडिंग्स बता दी है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस तरफ यानी लद्दाख में, इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में इंडिया बिल्डिंग अप करे, कंस्ट्रक्शन करे, कुछ करे, नथिंग हैज़ टू डू विथ चाइना। चाइना को इसमें कोई एतराज़ करने का हक नहीं है या कुछ भी नहीं है, ये ठोक बजा के कल की मीटिंग में बता दिया गया है। स्टैंडिंग भी ये क्लियर हो गई थी कि अप्रैल से पहले जो स्टैंडिंग थी फौजों की और सिचुएशन की, उसी पे रहना मुनासिब है। ये इंडिया ने दो टोक अल्फाज में बता दिया है। अब मसला ये है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है ना, तो आपके यहाँ के कुछ जोरनोज हैं ना, वो खुशी के मारे निकल पड़ते हैं। हाँ, चाइना ने देखो इंडिया के अंदर हमला कर दिया, और ताने मारेंगे। वो आपने इंडिया की फिल्मों में देखा है ना कि बेवा औरतें होती हैं, तालियां बजा के ताने मारेंगे कि ये देखो ये हो गया, वो हो गया, बद्दुआएं देंगी। ये जो सबा अरफा टाइप की जो औरतें हैं जो जिस तरह की हरकतें करती हैं, फ़ौरन निकल पड़ती हैं, देखो चाइना आप कहाँ गए, इंडिया की बहादुरी वो अब क्यों नहीं दिखा रहा, चाइना ने इतना कब्जा कर लिया, इतने इंडियनों को हमें बताया जाए तो इनको फिक्र जाग पड़ेगी इंडिया की। वैसे इंडिया में जो पूरे इनकी जो जमातें हैं जो वो करती हैं, इतने सालों से एक्सटॉर्शन के बिजनेस इनके भाई लोग चलाते रहे और आज भी चला रहे हैं, टेररिज्म फैला रहे हैं, इग्नोरेंस फैला रहे हैं, बीफ फेस्टिवल, और कह रहे हैं कि इंडिया में बीफ पे पाबंदी इज वायोलेशन ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट। तो पाकिस्तान में पोर्क के ऊपर पाबंदी है ना, तो उस पर क्यों नहीं कहते कि भाई वो भी बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन है। किसी के बाप की हिम्मत है कि पाकिस्तान में पोर्क का फेस्टिवल मना के दिखाए, जहां पे पोर्क के टिक्के बनेंगे, पोर्क की बिरयानी बनेगी? कोई पॉसिबल है पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसे देशों में? जो आप बात करते हो कि फिर इंडिया में बीफ की वो पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये यूरोप में आप कुत्ते का गोश्त नहीं खा सकते भाई, बिल्ली का गोश्त नहीं खा सकते। हर मुल्क के अपने कुछ उसूल होते हैं, उसको आप बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन बता के एक रिलीजन को फौरन टारगेट करते हो। उन चीजों पे इनको कभी भी दर्द नहीं होगा, कभी बात नहीं करेंगी। बात कब करेंगी? ओहो, माइग्रेंट्स का इशू, ये देख ले क्या कर रही है सरकार, आज सरकार मर गई है, सरकार खत्म हो गई, ऐसी चीजों पे आएंगे। इनके अंदर से आप इनके जो लैंग्वेज है और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जब ये इस तरह की बातें करते हैं, आप देखें इनके अंदर से रुएं से खुशी छलक रही है। सागरिका गोडसे की जो आप वो पढ़ लें, क्या गोडसे कौन है, ये राजदीप की बीवी, उसकी पढ़ लें ट्वीट्स, इनके एक बेचे एक खुशी नजर आती है इनके ट्वीट्स में कि यार ये इंडिया पे ये अचानक एक मामला खराब हुआ है, अच्छी बात है। ये आपको फीलिंग महसूस होगी। खुदा ना खास्ता कोई भी चीज होती है तो ऐसे मौके पे फौरन आ जाते हैं ये लोग। माइग्रेंट्स के इशू पे हमने देखा सब कुछ वो किया, तो लद्दाख का इशू कुछ नहीं होना, एक गोली नहीं चली ना चलेगी। ना चाइनीज से ना वो अफोर्ड कर ही नहीं सकते। चाइनीज बड़ी समझदार कौम है, जब भी तो पूरी दुनिया पे रूल कर रही है।
وہ نہ سمجھے کوئی کہ وہ چائنیز سمجھ رہے ہیں کہ یہ 1962 ہے. کوئی نہیں چائنیز سمجھ رہا ہے. چائنیز کو پتا ہے کہ یہاں پہ جواہر لال نہرو نہیں بیٹھے ہوئے. چائنیز کو پتا ہے کہ یہاں پہ ایک ایسا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے پوری جو پاپولر ریٹنگ ہم دیکھ ہی رہے ہیں نا مودی جی کی, پورا انڈیا ان کے ساتھ ہے. کچھ جو ایلیمنٹس آپ کو چیختے چلاتے نظر آتے ہیں تو ان کی چیخیں تو نکلیں گی نا, کیونکہ یہ اسٹیٹس کو والے لوگ ہیں, ان کو اسٹیٹس کو چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں بھی اسٹیٹس کو رہے اور ہر جگہ جو مسلم سپیریئرٹی کا جو ایک اسٹیٹس کو ہے وہ چلتا رہے, ان کے مزے لگے رہے. ایجوکیشن ان کے حساب سے جائے. انڈیا میں جو فورن انویڈرز ہیں ان کو گلوریفائی کرتے رہو. انڈیا کے جو اصل ہیروز ہیں, انڈیا کی جو اصل روٹس ہیں, جو 5000 سال کے جو فلسفیز ہیں, ان کو آہستہ آہستہ ختم کرتے رہو. اس میں خوش تھے. اب وہ سرکاریں نہیں آنی. اب ہندوستان کا ہندوستانی جاگ گیا ہے. تو بیبیوں تم بھی اپنی اوقات بدلو. اب جب تک تم لوگ اپنی صحافت کو اور جرنلزم کو چینج نہیں کرو گے اور ریئلٹی کو ایکسیپٹ نہیں کرو گے تب تک معاملہ نہیں حل ہونا. صفورہ کے حوالے سے بڑی چینچی پیپیں کر رہے ہیں یہ لوگ کہ ایک پریگننٹ عورت کو مودی سرکار نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. ارے ایک عافیہ صدیقی ہے پاکستان کی, 25 سال سے امریکہ میں گوانتانامو بے میں رہ رہی ہے, نہیں چھوڑ رہا امریکہ. پاکستانی بھی اسی طرح کا آپ کے طرح کے ڈرامے کر رہے تھے, کہا وہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پکڑی گئی تھی, سائنٹسٹ تھی امریکہ میں, امریکہ سے وہاں امریکن نیشنل تھی پاکستانی اوریجن کی, وہاں سے طالبان کی مدد کرنے آئی ہوئی تھی, کابل سے افغانستان سے پکڑی گئی تھی. تو جب ایک غلط کام کرتے ہیں نا یہ صفورہ صاحبہ کے پریگننسی کو لے کے بہت سارے لوگ آ رہے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ ان کی تقریریں دیکھی آپ نے؟ میں تو ان کی ویڈیوز دیکھ کے یہ پریگننسی میں وائلنس پہ وہ کر رہی ہیں, اور ان کی لینگویج دیکھیں, مودی ٹیررسٹ اور ہندو تو ٹیررسٹ. اور کوئی کہہ سکتا ہے پاکستان میں یہ؟ کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہے. اور پھر پریگننسی اس وقت نہیں تھی جب یہ تقریریں کر رہی تھی صفورہ, جب وہ انسٹیگیٹ کر رہی تھی, جب دلی کی گلی گلی میں آگ لگی ہوئی تھی, توڑ پھوڑ ہوئی تھی. آپ ویڈیو تو گوگل پہ جا کے دیکھیں نا وہ, کہ کس طرح, جس طرح آج آپ واشنگٹن کو دکھا رہے ہیں اور اس پہ کچھ لوگ جو سیلیبریٹیز ٹسوے بہا رہے ہیں امریکہ کی صورتحال پہ, اپنے دیش کے معاملات پہ ان کی زبان بند ہو جاتی ہے, ان کی ساری وزڈم دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب اپنے دیش میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن کوئی دیش کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو تانے لے کے فوراً آ جاتے ہیں یہ لوگ. صفورہ کو ریلیز کرنا سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں سرکار کا کیا تعلق ہے. جو صفورہ کے اس پہ کنڈیم کر رہا ہے وہ کورٹ کو کنڈیم کر رہا ہے. اب یہ کورٹ کو نوٹس کرنے کی ضرورت ہے کہ کورٹ کے ڈیسیجن کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا ایک لا ہوتا ہے. یہ کس حساب سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں؟ سرکار کا بار بار کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے پکڑا ہوا ہے, تو مجھے پھر کورٹس بھی تو یہ بتائیں نا کہ کیا کورٹ سرکار کے اشارے پہ چل رہی ہیں, یہ جسٹس ہے. اگر وہ جسٹس کا وہ کر رہی ہیں مظاہرہ تو ایکشن لینا ایسے لوگوں کے خلاف جو صفورہ کا وہ کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے اور مودی سرکار نے بند رکھا ہوا ہے. اب اس میں یا تو پھر مودی سرکار کی ججز چلا رہے ہیں تو پھر ججز اپنی پوزیشن کلیئر کریں, اور جو اس طرح کے کنٹیمپٹ آف کورٹ کر رہے ہیں ان کو لائیں نا کورٹ میں. یہی تو مسئلہ ہے کہ ارنب کو تو بلا لیا جاتا ہے کہ 14 گھنٹے بیٹھ کے پولیس اسٹیشن میں انٹرویو دو, 100 FIR کی فیسنگ ہوتی ہے اس کو. ایسے لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا جو کورٹ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ پریگننٹ ہے اس لیے اس کو بیل پہ چھوڑ دو. یعنی ایک آدمی ٹیررزم کرے, ایک عورت ہے پریگننٹ ہے, اس کو تو آپ لائسنس دے رہے ہو, پھر وہ کہے گی اس کا مطلب صفورہ کا جب چھوڑ رہے ہیں تو میں بھی کچھ بھی کروں, قتل کروں, ڈاکہ ڈالوں, چوری کروں, ڈرگس بیچوں, کچھ بھی کروں. اینڈ آف دا ڈے میرے پاس کارڈ ہوگا نا, وکٹم کارڈ, ہمیں سکھایا گیا ہے کہ جی میں پریگننٹ. اور وہ جو 2 گرفتار ہوئے ہیں مسلمان جنہوں نے فیمیل ایلیفینٹ کو جو کھلایا تھا بوم, وہ پریگننٹ نہیں تھی ایلیفینٹ. یا خالی جذبات اور تکلیف اور یہ سب مسلمانوں کو ہی ہوتی ہے؟ نہ ہندوؤں کو کوئی جذبات خراب ہوتے ہیں, نہ ان کو ان کی فیلنگز ہرٹ ہوتی ہیں, نہ کسی اور ریلیجن کی ہوتی ہیں. ہم ایز اے مسلمان ہمیں ہمارے رائٹ ہے کہ ہم کسی کے بھی بھگوان کو نشانہ بنائیں اپنے مذاق کا, اپنے اس کا.
لیکن جب ہمارے اوپر بات آئے گی تو ہم کہیں گے جی اسلاموفوبیا، ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرے، ایون سچوں بھی نہیں بولو کہ ہاں بھائی فلاں لڑکی پکڑی گئی تھی، ٹیررسٹ تھی، مسلمان تھی، ابھی نہیں یہ اسلاموفوبیا ہے. جہاں ہندو ایکسٹریمزم کہیں ایز سچ نظر نہیں آ رہا سوسائٹی میں، ابھی تو خالی کچھ سیکشن آف ہندو کہہ رہے ہیں کہ بھائی کب تک یہ چلے گا لاڈ پیار کا ڈرامہ. تو یہ چیخیں نکل پڑی ہیں. واپس لمبا ہو رہا ہے، میرے پاس ایک چھوٹا سا ٹاپک اور تھا جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا. کل ایک صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، ویری لرنڈ مین، تو انہوں نے مجھے کہا تھا، پوچھا تھا کہ بھائی کس حوالے سے تو میں اس پہ ان کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں ایک کمیونٹی ہے میمن کمیونٹی جس سے میں تعلق رکھتا ہوں. مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ مجھے ہمارے بزرگ یہی بتاتے تھے کہ 300-400 سال پہلے میمن سارے کے سارے ایک ساتھ ہندو سے مسلمان ہوئے تھے. ہم جب پوچھتے تھے اپنے باپ سے یا دادا سے یا چاچاؤں سے کہ کیا وجہ تھی، کیا طاقت کے زور پہ ہمیں مسلمان کیا گیا تھا، تو وہ کہتے تھے نہیں ہم تو تلوار کے زور پہ نہیں، ہم صوفی کے زور پہ بنے تھے. وہاں پہ ایک بڑے بزرگ آئے تھے اور انہوں نے اسلام کا خوبصورت پیغام دیا اور پوری کمیونٹی. اب دیکھیں اپنی اوریجن کو ایکسپلور کرنا ہر آدمی کا رائٹ ہے. مجھے یہ پورا رائٹ ہے کہ میں اپنی اوریجن کو ایکسپلور کروں. اف لائف گیوز می اے چانس. تو میں بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو لوہانا کمیونٹی ہے جس سے یہ میمن نکلے ہیں، یہ لوہانا کمیونٹی کے لاکھوں ہندو تھے، یہ سب جس کی برانچز تھیں، گجراتی لوہانا تھے، سندھی لوہانا تھے، ایون پشتو اور بلوچ بھی لوہانا تھے ہیں. میمن جو بیسیکلی ہے وہ سندھی لوہانا گروپ سے تعلق رکھتا ہے نا. لاکھوں ہندو تھے. تو 1422 میں صرف 6178 ہندو مسلمان ہو جاتے ہیں. 700 فیملیز تھیں یہ، جس میں 6178 لوگ تھے. لاکھوں لوگوں میں سے صرف یہ 6178 700 فیملیز نے ہندوازم چھوڑ کے اسلام قبول کیا. ایک کوئی صاحب ہیں ان کے نام پہ، باقی کسی نے نہیں کیا. تو یہ وسڈم خالی میمن کمیونٹی پہ کیسے آئی، وہ وجوہات جاننا میں چاہ رہا ہوں. اب کل ایک کسی صاحب نے مسلمان نے لگا دی تھی ایک پوسٹ کہ شیو واز مسلم، اور اس کو اپنے بیوقوفی کے اس سے لاجک سے اور آرگیومنٹ سے ثابت کرنا چاہ رہا تھا کہ شیو جو ہندوؤں کے بھگوان ہیں وہ مسلمان تھے. میں نے صرف ٹویٹر پہ اتنی سی پوسٹ کی کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے، کرسچینٹی اس سے پہلے آیا، اس سے پہلے جوڈائزم آیا. جوڈائزم کو آج تقریباً 2500 سال ہو گئے. لیکن جب یہ سب آئے تھے مذہب تو شیو تو آلریڈی موجود تھے اور شیو کی پوجا ہوتی تھی. تو شیو کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جب مکہ پہ ہمارے نبی پیدا ہوئے تھے، جہاں سے اسلام شروع ہوا، تو ہمیں خود پرائمری اسلامیات میں سکھایا گیا ہے کہ وہاں پہ بتوں کی پوجا ہوتی تھی. ہمارے خانہ کعبہ میں جو مکہ میں ہمارا قبلہ ہے اس میں کہتے ہیں 360 بت تھے، لات منات، پورا عرب قبیلے سارے بت پرستی کرتے تھے. تو میں نے ٹویٹر پہ صرف یہی لکھا. تو میں نے کہا کہ بھائی بت پرستی تو اسلام سے بہت پہلے کی چیز ہے. اب میں نے اس میں کہیں کسی ریلیجن کو نہ تو ملائن کیا ہے نہ پروموٹ کیا ہے. تو مجھے کوئی 100 کے قریب میسج آ گیا کہ عارف بھائی آپ تو ہندو ہو گئے ہو. ایک نے کہا کہ یو آر گیٹنگ سو بائسڈ اینڈ سپورٹنگ ہندوز. میری ٹویٹ کے جواب میں یہ آ رہا ہے. تو میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے اس ٹویٹ میں کہاں شیو جی کی کوئی تعریف کی ہے؟ میں نے تو صرف بتایا ہے ایک فیکٹ کو، اور بڑا کیئرفلی میں اپنی ٹویٹ کو فارمیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ کن چیزوں پہ اعتراض ہوتا ہے اور کیا ہے. میں لائن کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتا.
تو یہی مسئلہ ہے کہ اگر میں اپنی اوریجن کو ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ کہاں ہے کہ میں اپنے ریلیجن کو چھوڑنا چاہ رہا ہوں یا ملائن کرنا چاہ رہا ہوں یا کچھ ہے. میں صرف یہ چیزیں ایکسپلور کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہو دا ہیل وی آر. ہم صدیوں سے ہجرتیں کرتے پھر رہے ہیں یار، نسل در نسل. دادا نے ہجرت کی، باپ سعودیہ چلے گئے، ہم یورپ آ گئے، ہمارے بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں. تو کم از کم ہمیں یہ حق تو ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بتا کے جائیں کہ بھائی ہماری اوریجن کیا ہے. اور ہم اپنے بچوں کو، خالی میں اپنے پرسنل اپنے بچوں کا نہیں کہہ رہا، میں پوری میمن کمیونٹی کا کہہ رہا ہوں کہ جس میں اتنا ہندوؤں کے خلاف اور انڈیا کے خلاف جو نفرت سکھائی جاتی ہے، میں ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کس حساب میں تم اپنی اوریجن سے نفرت کر رہے ہو، یا اس میں ایسا قابل نفرت ہے کیا کہ جس کی بنیاد پہ تم کو اتنی نفرت کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ سب چیزیں میں ہماری کمیونٹی کے حوالے سے ریسرچ کروں گا جب زندگی نے مجھے موقع دیا. میں ہماری اوریجن کے بارے میں ضرور ریسرچ کروں گا. میں اس مندر میں جانا چاہوں گا جو آجک ہمارے گاؤں میں ہے. وہاں پہ سب کی جنم کنڈلی ہوتی ہے، ہم نے سنا ہے ہندوستان میں. میں وہاں سے اپنی جنم کنڈلی نکال کے میں کچھ کروں گا، لیکن یہ ابھی رائٹ ناؤ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک وش ہے جو میں جب مجھے زندگی میں موقع ملا میں یہ کروں گا، اور یہ کرنے کے لیے مجھے ہندوستان ہی آ کے کرنا ہوگا. تو لیٹ سی وین. لیکن یہ میرا ایک مقصد ہے. اس کا مطلب یہ کہیں نہیں ہوتا کہ میں ہندوؤں کی چمچا گیری کر رہا ہوں، ہندوازم کو پروموٹ کر رہا ہوں، ہندوتوا کا پیروکار ہوں. میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں صرف فیکٹس لے کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں مجھے جو کریکٹ کرتا ہے میں اس کو اپنا محسن سمجھتا ہوں کہ اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے، کہ میری غلطی کو یا میں کہیں غلط جا رہا ہوں تو مجھے اس نے کریکٹ کیا ہے. وہ میرا ٹیچر ہے، قابل عزت ہے، تو کریکٹ ضرور کریں میرے. لیکن میں کسی کی سائیڈ وائڈ نہیں لیتا. جہاں مسئلہ آتا ہے وہاں پہ میں بات کرتا ہوں فیکٹس کے ساتھ.